नाज़रीन मोहतरम, आप सब जानते हैं ये वक्त है महफ़िल रमज़ान की शान। हमारे प्यारे उलमाए कराम से आरास्ता इस महफ़िल का, जिसमें मुल्क के बड़े नाम मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जय्यद उलमाए कराम इस महफ़िल में, इस नशिस्त में मौजूद होते हैं। आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं सेगमेंट का, और जैसे दानिश कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है हमारी इस पूरी नशरियात का। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे साथ डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब। अगर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डे कोई ट्रांसमिशन करता हूँ तो मैं ये वाला जो टाइम होता है, जो ये सेगमेंट है, इसका टाइम सबसे ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। सारे सवालात के जवाब मिल रहे होते हैं। खुशनसीबी के डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब मौजूद हैं, मौलाना सैयद मोहम्मद कुमैल मूसवी साहब हैं, डॉक्टर मोहम्मद इसहाक आलम साहब हैं, जनाब अल्लामा डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला साहब हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कल जो हम सवाल छोड़ कर गए थे इस्तिखारे से मुतालिक, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जी आमिर अब्दुल्ला साहब गालिबन आप गुफ्तगू कर रहे थे, ये अमूमन हमने देखा है ना कि रिश्ते से इनकार करना हो ख़ास तौर पर तो ये झूठ कहा जाता है, झूठ का इस्तेमाल किया जाता है, ये कहकर के इस्तिखारे में मना हो गया, इस्तिखारे में नहीं है तो वो क्या सवाल करेगा दूसरा बंदा। एक ये भी, और दूसरा फिर इसमें सब शरीक हो जाएंगे गुफ्तगू में कि हमने इस्तिखारा किया और हमें वाज़ेह साइन आता है कि ये काम करना है या नहीं करना, और फिर हम उसके मुखालिफ ऑप्शन को चुनते हैं करने के लिए, तो फिर क्या उसमें गुनाह है? क्योंकि हमने मशवरा ले लिया अल्लाह ताला से और फिर हमने उसके ऑपोजिट किया। तो बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और इसी से रिलेटेड है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई साइन नज़र आता है आपको ख्वाब के अंदर, या कोई कलर नज़र आता है, क्या इसमें कोई हकीकत है, या फिर जब आप इस्तिखारा ले लेते हैं तो वो काम अल्लाह ताला आपके लिए आसान या मुश्किल फरमा देते हैं? इस पर भी बता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत उम्दा सवाल है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारे की तालीम दी। सहाबा कराम फरमाते हैं इस्तिखारे की दुआ आपने हमें इस तरह याद कराई जिस तरह कुरान की सूरतें याद कराते थे, इतनी ज़ोर देकर। और ये मुस्तहब अमल है कि बंदा हर काम करने से पहले जो ख़ास तौर पर ऐसा काम जिसमें उसके जहन में दो बातें आ रही हों कि ऐसा करूं या ऐसा करूं, और वो काम हलाल हो, जायज़ हो, उसके लिए वो इस्तिखारा करे। अब जो काम फ़र्द है, जो दीन में करना ही है, उसके लिए इस्तिखारा नहीं किया जाएगा कि वो तो करना ही है, उसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। जिस तरह अमूमन शादी के लिए या कारोबार के लिए या पार्टनरशिप के लिए या कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए, इसके लिए इस्तिखारा किया जाता है। अब ये सवाल है कि क्या इस्तिखारे के लिए सोना शर्त है? तो बिल्कुल सोना शर्त नहीं है। दूसरा सवाल, क्या इस्तिखारा खुद किया जाएगा? तो ये बात हो चुकी कि खुद करना अफजल है, आला है, अरफा है। और अगर किसी को बिल्कुल ही कन्फ्यूजन है तो वो ठीक है, उसके अपने वालिदैन से करवा सकता है, किसी बुजुर्ग से करवा सकता है, लेकिन उसकी वो नौयत नहीं होगी जो खुद करने से होगी। जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया था कि जो आपकी अपनी फीलिंग्स हैं वो किसी और की फीलिंग्स तो नहीं हो सकती हैं। तीसरी में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस्तिखारा करने के बाद क्या कोई ख्वाब आता है, तो इसकी शरीयत में कोई हिदायत नहीं की गई है कि ख्वाब आएगा, ऐसा ख्वाब आए तो ऐसा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है जनरली जो कहा गया है कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। 46वां हिस्सा इस तरह कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली थी, उससे पहले आपको ख्वाब आते थे। रात को आप ख्वाब देखते, किसी से मुलाकात हुई है, कोई वाक़या वक़ूअ पज़ीर हुआ है, और सुबह जब आप बेदार होते तो वैसा ही हो जाता। तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता मानूस किया जा रहा था कि आप आम लोगों से एक मुनफरिद शख्सियत के मालिक हैं। अलबत्ता ख्वाब का इंसानी ज़िंदगी में बहुत असर है। 3 किस्म के ख्वाब होते हैं। एक वो जो अल्लाह की तरफ से बशारत होते हैं, एक वो जो इंसान के लाशऊर और सबकॉन्शियस में चीज़ें होती हैं, तिश्ना ख्वाहिशात होती हैं, कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा, और एक पूरी फिल्म और पूरी कहानी दिमाग के अंदर बनकर आ जाती है। इंसान खुद परेशान होता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तीसरा वो होता है जो शैतान इंसान को परेशान करता है। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया, आप हर रोज़ सुबह फजर के बाद लोगों को बुलाते और कहते किसी ने कोई ख्वाब देखा हो तो मुझसे बयान कर दो। तो लोग ख्वाब आके बयान करते। किसी ने आपसे अकेले में बयान किया, जो आपने उसका नाम लिए बगैर बयान किया, तुम में से कोई ख्वाब देखता है और शैतान उसे ख्वाब में दिखाता है कि उसकी गर्दन कट गई है और उसका सर उसके आगे आगे भाग रहा है और वो उसके पीछे पीछे भाग रहा है, और वो परेशान होता है, लोगों को बताता है, सुनाता है, डरता है, खौफज़दा होता है, और शैतान उसकी ये कैफियत देखकर खुश होता है। तो जब भी तुम में से कोई ऐसा डरावना ख्वाब देखे या ऐसा खौफनाक ख्वाब देखे जिससे डर बैठता है, तो उसे क्या करना चाहिए? वो जिस करवट सो रहा था करवट बदल ले, यानी दाएँ करवट चेंज करे अपनी, और ज़मीन पर बाएँ तरफ हल्का सा थुक थुका दे, यानी थू थू थू, और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। ये थुक थुकाना दरअसल ऑटो सजेशन है कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, कुछ नहीं होता तुम्हारे ख्वाब दिखाने से और कुछ नहीं होता मुझे डराने से, बेफिक्र होकर बंदा दूसरी करवट लेके सो जाए। अब जो ये कहा जाता है कि इस्तिखारा तो कर लिया, और झूठ, ये तो बहुत बड़ा झूठ है ना। आपकी देखें किस्मत आपके बेटे बेटी की अल्लाह ने बनाई है और ये बना चुका है। इसमें बेहतरी हो सकती है, दुआओं से तब्दील भी हो सकती है, आपके अमाल से बेहतरी आ सकती है, लेकिन आप झूठ बोलकर, हम ज़ाहिर देख रहे हैं और अल्लाह बातिन और मुस्तकबिल को जानता है, आने वाले कल को क्या होना है। हमें एक चीज़ अच्छी लग रही है लेकिन मुमकिन है कि हमारे हक़ में मुज़िर हो। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या
ایک ہمیں ذہن میں بات آ گئی کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اور ہمیں پھر دوسری طرف بہتری نظر آ رہی ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو اس خواب میں جو استخارے کی جو دعا ہے اسی میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک جو آپ میرے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہ میرے لیے آسان کر دیجئے، میرا مقدر کر دیجئے، اور جو بہتر نہیں سمجھتے وہاں سے میرا دل بھی ہٹا دیجئے، اور وہاں اس کے علاوہ مجھے کوئی بہتر راستہ بھی دے دیجئے۔ تو جو بہتر راستہ نظر آئے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو واضح طور پہ پتہ ہے، جیسے کلیئرٹی کے لیے لوگوں کی، کہ یہ حرام ہے اور حلال ہے، تو اس میں تو پھر استخارے کی کوئی گنجائش نہیں ہے نا۔ استخارہ بھی ایک دعا ہے، خیر طلب کرنے کی دعا، یہ کوئی وحی نہیں ہے۔ ہاں بالکل، باقاعدہ اللہ نے بتا دیا ہے، ذہن میں ڈال دیا، تب ایکوریٹ اسی طرح کرنا ہے یا یہی ہونا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ استخارے میں جو بھی آپ کا دل جس طرف گیا آپ وہ کریں، اور اس میں آپ کو دنیاوی طور پر ایسا لگے کہ لاس ہو رہا ہے، لیکن اس میں بھی بہتری ہو سکتی ہے نا۔ اس میں بہتری ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ایک بڑا کنفیوژن یہ پیدا ہوتا ہے کہ بس اوقات لوگ اپنے خواب میں، جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، وہ اپنی ایسی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جو ان کی تشنہ خواب ہوتے ہیں، یا شیطان کی طرف سے وساوس ہوتے ہیں، یا شیطان ان کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس پر عمل بھی کر لیتے ہیں، اور نتیجے کے طور پہ کل جب نتیجہ بالکل منفی آتا ہے، جو رشتہ کرنا تھا وہ رشتہ کر لیا اور بعد میں وہ معاملات خراب ہوئے، تو وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ سے بدگمانی نہیں ہے، ان کا وہ خواب یا ان کے دل میں آیا ہوا جو بھی خیال تھا وہ شیطان کی طرف سے الہام کردہ تھا۔ اور کیونکہ ہم ایک ماحول میں رہتے ہیں، چاروں طرف سے متاثر ہوتے ہیں، یہاں شیطانی وساوس بھی ہوتے ہیں، مستقل جو ہے وہ ہمارے وہ دوست احباب بھی ہمارے دلوں کے اندر بعض چیزوں کی رغبت ڈالتے ہیں، بعض چیزوں کی طرف جو ہے وہ میلان کرتے ہیں، اور بعض چیزوں سے ہمیں متنفر کرتے ہیں۔ تو جی، تو سراؤنڈنگ ہمیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، اور وہ جو اس کا جو یعنی افیکٹ ہوتا ہے وہ اتنا ڈیپ ہو جاتا ہے، ہمارے اچھے خاصے جو خواب ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ثابت ہونے بھی ہوتے ہیں، تو شیطان دخل اندازی کر کے ان کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، اس کو مینیپولیٹ کرتا ہے، اور اس سے ہمیں ڈیویٹ کر دیتا ہے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اللہ کے بارے میں یہ گمان نعوذ باللہ من ذالک کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے خیر طلب کی تھی، لیکن باوجود اس خیر کی طلب کے ہم جو کچھ کر بیٹھے ہیں اللہ کے اذن سے وہ سب کا سب غلط ہو گیا، حالانکہ اس میں ہمارے نفس کا، خود ہمارا اپنا، ہمارے اعمال کا، ہمارے اوہام و خیالات کا، ہمارے اوپر سیٹنک ٹیمپٹیشنز کا، تمام چیزوں کا، وہ تمام چیزوں کا انفلوئنس ہے۔ لیکن ایک بات، جو استخارہ ہے پھر اس کا جو جواب آ رہا ہے، آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جواب کیا آیا ہے؟ اچھا دیکھیں، اس میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ طلب خیر ہے، استخارہ باب استفعال سے ہے، یعنی خیر کو طلب کرنا، اللہ سے خیر مانگنا۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ پہلے استشارہ ہے، مشورہ ہے، پہلے انسان اپنی عقل سے ایک نتیجے پہ پہنچنا چاہے۔ اللہ نے عقل دی ہے کس لیے دی ہے؟ تاکہ نتیجے پہ پہنچے، نہیں پہنچ پا رہا تو باقی لوگوں سے مشورہ لے، یعنی استشارہ۔ اس کے بعد پھر استخارہ ہے۔ استخارے کا طریقہ ہے، کل میں چونکہ وقت نہیں تھا تو آج میں آپ بیان کر دوں کہ اس کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ آپ نے سوال بھی یہی کیا۔ یا تسبیح کے ذریعے سے ہوتا ہے، مکتب تشیع کے نزدیک فقہ جعفری کے مطابق تسبیح کے ذریعے سے ہوگا، اس کا ایک خاص طریقہ ہے، دعا ہے۔ یا قرآن مجید کے ذریعے سے ہوگا، یعنی قرآن کھولا جائے گا، جو آیت آئے گی سامنے اس کے معنی سے وہ ایک عالم شخص ہی بتا سکتا ہے کہ مثلا جو کام کرنا ہے آیا کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو اس کی روشنی میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نزدیک کے مثلا ایک خواب دیکھے گا اس کے بعد وہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خواب کے حوالے سے بھی یہ عرض کر دوں کہ خواب کی تعبیر کرنا، یہ بہت آپ نے یعنی بہت اہم ٹاپک اٹھایا ہے۔ کوئی علم ہے خواب کی تعبیر؟ بالکل علم خواب کی تعبیر۔ دیکھیں، ایک تو خواب جو قبلہ نے بھی اشارہ کیا، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ صرف نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی یا امام کا خواب یہی سچا ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو باقی لوگ دیکھتے ہیں اس کا سچا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، خواب میں اگر کسی نبی کو دیکھا ہے، رسول اکرم کو دیکھا ہے، یا کسی اور نبی کو دیکھا ہے، یا امام کو دیکھا ہے، یا مقدس شخصیات کو دیکھا ہے، تو ان کے خواب کا، کیونکہ شیطان ان کی صورت میں تبدیل نہیں ہو سکتا، لہذا یہ۔ اور پھر جو استخارے کے حوالے سے ایک بات، اچھا تعبیر خواب کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو تعبیر خواب کر رہا ہے ہر ایک سے آپ تعبیر نہ لیں، ان لوگوں سے لیں کہ جو اچھی تعبیر کرتے ہیں۔ یہ روایت ہے باقاعدہ، نبی کریم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، شوہر سفر پر گیا ہوا ہے اور میں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ واپس نہیں آیا۔ تو نبی کریم نے فرمایا خیر ہوگی انشاءاللہ، وہ آ جائے گا، اور وہ پلٹ آیا۔ اسی طرح 2-3 مرتبہ اس نے خواب دیکھا اس کے سفر پہ جانے کے بعد۔ ایک مرتبہ راستے میں کوئی شخص اس کو مل گیا اور اس نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا شوہر مر جائے گا، تو چونکہ اس نے تعبیر کی اس کے مطابق بالکل ویسے ہی ہو، یہ باقاعدہ حدیث ہے۔
لہذا تعبیر ہر ایک سے نہ کروائیں، اس شخص سے کروائیں کہ جو صحیح بات بتا رہا ہے۔ عموماً ہماری استخارے بکس ہوتی ہیں اس میں سے وہ دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں، وہ کوئی اس کا ایک مستند وہ نہیں ہوتا۔ اچھا، کہ استخارے تعبیر پہ عمل الرؤیا کے کرنا نام سے کتابیں آتی جی، ہیں، جی، جی۔ اور حضرت امام ابن سیرین جو ہیں ان کو یوسف ثانی کہا جاتا تھا، جس طرح یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تعویذ الاحادیث خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا، تو ان کو بھی امام ابن سیرین کو بھی یہ ملکہ حاصل تھا، اور اسی طرح پھر یہ اس علم پہ جو لوگ مہارت حاصل کرتے ہیں ان کو ایک ہر وجدان ایک کی کو اس شکل میں میں ایک مہارت مہارت ضروری نہیں کہ حاصل ہو، اور یہ ابن سیرین کی بھی جو ایک بات کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مبارک، میں مہرین بات کر رہی ہوں فرام کراچی۔ جی جی میرا بچہ بولو کیا سوال ہے؟ میرا علماء کرام سے سوال ہے وہ یہ کہ آج کل آئی لیش ایکسٹینشنز کروا رہے ہیں سب، تو کیا یہ ہمارے سامنے جائز ہے غسل کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے، ٹی وی کی آواز، آئی تھنک آئی لیش ایکسٹینشنز کرواتے ہیں۔ ایک اور کالر بھی لے لیتے ہیں جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی ہیلو، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم۔ جی جی السلام علیکم، مجھے آواز آ رہی ہے؟ جی فرمائیے۔ جی جلدی سے پوچھے کیا سوال ہے؟ جی سوال پوچھتی ہوں، لیکن اس سے پہلے دانش آپ کو شب قدر بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ میں۔ جی شکریہ۔ آپ سے سوال ہے جی سر، میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ میت جب گھر پہ ہوتی ہے یا پھر چلی جاتی ہے، پھر بھی بندہ 3 دن نیچے بیٹھتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہوتی ہے، بیوہ لڑکی جن کے میاں حضرات گزر جاتے ہیں دنیا سے، ان کے 3 دن بعد کھول دیے جاتے ہیں، وہ تو رونے میں ہوتی ہے، ان کے کپڑے چینج کرتے ہیں، اور پھر ان کو بال ان کے 3 دن کھول دیے جاتے ہیں، اور ان کے دوسرے کپڑے پہنا جاتے ہیں، دوپٹے وغیرہ دوسرے، یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا پوچھ لیتے ہیں۔ سوال سمجھ میں نہیں ہاں نہیں مجھے سمجھ آ گیا، وہ ایک کاسٹ سے ان کا تعلق ہے، اس میں وہ کہتی ہیں کہ جب شوہر مر جاتا ہے تو بال کھول دیے جاتے ہیں، کپڑے کہتے ہیں کہ بس ایک سادہ لباس ہے وہی پہنے، اس کے علاوہ کچھ نہ پہنے، اور 3 دن تک زمین پر بٹھاتے ہیں بیوی کو جو بیوہ ہوتی ہے۔ تو اور یہ پاکستان میں ایک بہت بڑی ہے اس طرح کے جو جہاں پر یہ ہو رہا ہے کام۔ اب میں وہ یہ کہہ اس لیے رہی کہ پھر وہ اوور آل ہو جاتا ہے سب کچھ، لیکن ایک برادری ہے جہاں پر یہ کافی زیادہ کام ہوتا ہے، اس پر بھی بتا دیجیے گا۔ دوسرا جو پہلے بہن نے پوچھا ہے، آئی لیشز ایکسٹینشنز ہوتی ہیں جو لگاتے ہیں، اس پر بھی بتا دیں اگر مجھے اس کی معلومات نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ابھی بالکل میرے خیال میں نیا نیا شروع ہوا ہے۔ ایکسٹینشن کا یہ ہے کہ اگر وہ حصہ بن دیتا جائے، ہوں جی اگر وہ حصہ بن رہا ہے انسان کے جسم کا، اور وہ یعنی مصنوعی نہیں ہے، اور وضو کے اندر کوئی حائل نہیں ہو رہی، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ سمپلیفائی کر دوں تاکہ آپ لوگ بھی، وہ ایک گلو ہوتی ہے جس گلو سے وہ ہماری جیسے لیش ہے اس کے اوپر وہ ایک اور جو کہ فیک لیش ہوتی ہے اس کو چپکا دیتے ہیں، اور وہ 10 سے 15 دن کے لیے آپ کی لیش کے اوپر چپکی رہتی ہے وہ لیش، اسٹیکر کی طرح ہوتا ہے۔ وضو نماز میں مسئلہ آئے گا کہ اگر وہ گلو سے وہ وضو آپ کر کی رہی لیش ہیں پر تو لگی ہے پانی تو کا پہنچنا، پانی آپ کی لیش پر پانی نہیں اور لگے اگر نہیں پہنچ رہا تو وہ پھر صحیح نہیں اگر پانی نہیں ٹچ کر رہا وضو کے اس دوران، طرح کا ہے کہ اگر وہ اتر جائے اور پھر آپ پہن لیں، بعد جیسے میں نارمل نماز ہوتی ہے پڑھنے جو کے لیے برائڈز وضو کر وغیرہ لیں، ہماری اور پھر پہنتی ہیں، ان کو تو نارمل لیش لگتی ہے اور وہ ہٹ بھی جاتی ہے۔ اب یہ جو دوسرا مسئلہ تھا 3 دن تک، اسحاق صاحب کیونکہ ابھی تک آپ نے گفتگو نہیں، تو اس پہ ذرا آپ کی بسم نصیحت بھی کرتے ہیں، اور اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارے پر بولیں گے ورنہ لوگ سمجھیں گے یہ نہیں مانتے۔ پھر نہیں کل ہوئی تھی گفتگو، لیکن آپ بات کر لیں جی استخارے پہ بھی۔ اچھا، استخارے کا ہمارے ہاں جو طریقہ ہے وہ صرف ایک ہی ہے، جی سنت طریقہ، 2 رکعت نفل نماز استخارے کی نیت سے، اور اس کے بعد استخارے کی دعا، سمپل یہ ایک طریقہ ہے۔ علامہ صاحب نے جو فرمایا قرآن کریم سے استخارے نکالتے ہیں وہ ان کے ہاں ہیں، ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے ہاں ایسا کوئی طریقہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ استخارے کا عمل بہت محبوب ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ اللہ کے رسول، صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ بہترین انداز کے ساتھ بڑی تاکید کے ساتھ سکھاتے رہے، لیکن ہمارے یہاں استخارے کے ساتھ مذاق ہوتا ہے۔ مذاق اس طریقے سے ہوتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، لیکن میں پھر بھی استخارہ کرتا ہوں۔ اب اس میں اگر خواب میں میری رہنمائی ہو جاتی ہے یا اسباب اس طریقے سے پیدا ہو جاتے ہیں اس کام کو کرنے کے، پھر بھی میں دوسری سائڈ پہ جا رہا ہوتا ہوں، پھر بھی میں اپنی مرضی کرتا ہوں، اپنی مرضی کر رہا ہوتا ہوں، تو سوال یہ کہ پھر استخارہ کرنا ہی کیوں ہے؟ پھر ضرورت کیا ہے؟ پھر ضرورت ہی اس کی کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے اس کا کہ اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے پروردگار کی رائے کے ساتھ نہیں چلنا ہے، استغفر اللہ، پروردگار کی طرف سے جو مشورہ آئے گا ہم نے اس کو کچل کے رکھ دینا ہے،
ہم نے بالکل بھی اس پر عمل نہیں کرنا ہے، پھر استخارہ کرنا ہی نہیں چاہیے. پھر آپ کے جی میں جو آ رہا ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ اس طریقے سے کر لیں. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ بہت اہم تھا، اس میں ہم مساجد کے جو ائمہ ہیں وہ بہت زیادہ اس میں پریشان رہتے ہیں. کل میرے خیال میں شاید آپ نے ہی اٹھایا تھا کہ اگر رشتے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں بتا دیا جاتا ہے کہ جی استخارے میں نہیں نہ آیا. آئیے جی. اور اس کے اوپر مصیبت در مصیبت یہ ہے کہ وہ لڑکی والے یا لڑکے والے آ کر جب پوچھتے ہیں کہ استخارہ کہاں سے کیا تھا، بتا دیں کہ جی مسجد کے مولوی صاحب سے کروایا تھا. وہ ہمارے پاس پہنچ جاتا دیا بیچاروں کو. وہ پلٹ کر ہمارے پاس پہنچ پتہ ہی جاتے نہیں ہیں ہوتا. اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. جب ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ ایسا کیس ہوا کہ ایک مولوی صاحب سے استخارہ کروایا، وہ بہت بزی جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے استخارہ صحیح آیا ہے، اور دوسرے سے کیا تو انہوں نے کہا استخارہ آپ کا صحیح نہیں آیا ہے. تو وہ جب پتہ چلا کہ ایک ہی مولوی صاحب نے ایک کو کہا ہے کہ غلط، ایک کو کہا ہے صحیح، تو وہ بہت جھگڑا ہو گیا تھا اس کے اوپر کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. یعنی کہ اصل میں آپ کی بیٹی ان کے لیے اچھی ہے، لیکن ان کا بیٹا آپ کے بیٹے کی اچھا نہیں ہے. یہ بھی صحیح اب ہے، یہ بھی اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں بلکہ حدیث میں جو ہمیں صراحت ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ استخارہ خود کیا جائے، آپ کسی اور کو بیچ میں انوالو نہ کریں. ہاں اگر آپ بیٹی ہیں تو آپ کے ماں باپ آپ کے لیے کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. والدین کر لیں. اچھا رہا اب وہ دوسرا والا مسئلہ جو ایک خاص کلچر کے حساب سے شریعت میں سوگ منانے کا حکم ہے. 3 روز تک بیوی کے لیے اگر وہ بیوہ ہو گئی ہیں تو ان کے لیے 4 ماہ 10 دن کا سوگ منانے کا حکم ہے. اس میں یہ ہے کہ زیادہ زیبائش آرائش سے پرہیز ہو اس سوگ کی مدت کے دوران. لیکن یہ ہے کہ اب اس میں خالی فرش کے اوپر اس کو کا تعین ہے یا یہ 4 ماہ 10 دن 4 ماہ 10 دن جو عدت کا ٹائم پیریڈ ہے وہ بیوہ کے لیے گویا کہ ایک سوگ منانے کا اس میں حکم ہوتا ہے کہ اس میں وہ ایک اپنے عام روٹین کے حالات میں وہ رہ سکتی ہیں، زیادہ زیبائش آرائش وغیرہ وہ نہیں کر سکتی. یعنی گھر سے باہر نکلنے کے بھی اس میں حکم نہیں ہوتا، پابندی ہوتی ہے. وہ شادی بیاہ کی تقریبات میں شرکت نہیں کر سکتی ہیں. ہاں اگر کوئی بہت ضروری معاملہ ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو اس کے لیے جا سکتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک خاص کلچر میں اگر ایسا ہے کہ اس میں کسی فرش پہ بٹھایا جاتا ہو یا کوئی اور اس طرح کی کوئی اپنی طرف سے مزید اس کام کو مشکل کیا جاتا ہو تو اس طرح کا حکم نہیں ہے. اکثر ہم نے دیکھا جو جولری جیسے نوز پن وغیرہ نا شادی کے وقت سے بچیاں پہن لیتی ہیں، اگر شوہر کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ بھی اتروائی جاتی ہے زبردستی کہ اب کوئی بھی زیورات نہیں پہن سکتے. دیکھیں بہت معمولی اگر پہنی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں، فرق نہیں پڑا. ہاں لیکن اضافی بہت زیادہ جیسے شادی بیاہ میں پہنے جاتے ہیں اس طرح کا نہ کیا جائے. اور اس میں ایک معاملہ اور بھی ہے. ہمارے جو ناردرن بیلٹ ہے اس میں باقاعدہ 40 دن تک جس گھر میں میت ہوتی ہے وہ میت والے پورے گاؤں، پورا علاقہ، پوری برادری کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں 2 وقت تک کا. جو غریب آدمی ہوتا ہے وہ قرض لے لے کر کے تباہ ہو جاتا ہے. اور یعنی صفاکی کا یہ عالم ہے. لوگ پتہ نہیں کتنی کساوت قلبی کے ساتھ آتے ہیں اور وہ بیٹھ کر کے اس دسترخوان سے جو مرحوم کے گھر کا ہے، جس کے کمانے والا اٹھ گیا ہے، جس کا شوہر دنیا سے چلا گیا، ان سے 40 دن تک یہ آج بھی موجود ہے. یہ کلچر بالکل ہے. آپ یہ آج بول دیں کہ یہ غلط ہے. یہ بالکل غلط ہے. غلط نہیں ہے، بالکل غلط ہے. بلکہ الٹا کرنا یہ چاہیے کہ جو مرحوم کا گھر ہے اس گھر میں کم از کم بھی اگر زیادہ نہ ہو سکے تو 3 دن تک تو کھانا لا کر کے رحمان صاحب میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ میت پڑی ہوئی ہے اور خواتین بیٹھ کر یہ ڈسکس کر رہی ہیں کہ مجھے وہ فلاں ملک والی چائے بنا دیں یا فلاں چائے بنا دیں، اور بہویں گھر کی یہ کر رہی ہیں سب کے لیے. میں کہتی ہوں ان کو دکھ کا سوگ کا وقت ہی نہیں مل رہا کیونکہ ان کو سب کا خیال رکھنا ہے. تو یہ بھی تو ہماری اس کو کڑوی روٹی کہا گیا ہے. اب کراچی شہر میں بھی میت کے دفنانے کے بعد تمام جتنے آئزہ یا مہمان ہوتے ہیں جنازے کے شرکا وہ آ جاتے ہیں، اس گھر میں بیٹھ کر کے کھانے کا انتظار کیا جاتا ہے. اور ججمنٹ پاس کی جاتی ہے کہ کھانا ایسا ہے یا ویسا ہے. ڈشوں کی تعداد گنی جاتی ہے، اس کے ذائقے پہ تبصرہ ہوتا ہے، اس کی کوالٹی پہ باتیں. یہ کتنی شرمناک بات ہے. اس کا دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. مرحوم کے گھر پر جو سب تمام لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے وہ جا کر کے تعزیت کرنے کی، اس وقت میں ان کے ڈھارس بندانے کی، اور اس وقت جب وہ خود کھانا پکانے اور تمام معاملات کو کروانے کے اہل نہیں ہوتے، غم سے وہ لبریز ہوتے ہیں، غم ان کے اوپر پہاڑ کی طرح آیا ہوا ہوتا ہے، ہم ان کے اوپر جا کر کے مزید یہ بہت اچھا میسج آج یہاں سے دیکھیں. یہ اس کے اوپر ایک دو جملے میں بھی عرض کر دیتا ہوں. بڑا حساس معاملہ ہے. ہم نے اپنے بہت سے بزرگوں کے حوالے سے یہ سنا ہے جس گھر میں مثال کے طور پہ بڑے کی وفات ہو گئی باپ کی،
تو وہ اس گھر میں جا کر کچھ کھانا پینا بھی پسند نہیں فرماتے تھے تا وقتے کی ترکہ تقسیم نہ ہو جائے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس میں اب سارے لوگوں کا حق ہے، آپ کس کی مرضی سے کس کی اجازت سے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، لوگوں کو پلا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تدفین کے بعد آ جاتے ہیں اور سینکڑوں کا بعض اوقات مجمع ہوتا ہے اور وہ اسی فوت شدہ شخص کے ترکے میں سے اس کا بل ادا کیا جاتا ہے۔ کیا سب چیز اس میں رضا شامل ہے؟ سب کی خوشی اس میں شامل ہے؟ بہترین عمل کیا ہے جب آپ کبھی بہترین عمل یہ ہے کہ تدفین ہو جائے، آپ کھانا وانا اپنے ہاں کھائیں، بلکہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ ہم سے باقاعدہ پوچھا جاتا ہے کہ جی وہ کہا یہ جاتا ہے کہ 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے اگر کسی کی وفات ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں جلنا چاہیے بشرطے کہ باہر والے چولہا جلا کے آپ کو لا کر دیں، لیکن وہ بھی نہیں جلاتے ہیں، وہ تو آپ کے آسرے میں بیٹھے ہیں۔ ہم نے تو کیونکہ میرا پختون سے تعلق ہے تو ہمارے یہاں تو اسحاق صاحب وہ ڈوڈئی بسوک گئی وہ فوراً شروع ہو جاتا ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے۔ اس میں سے کون کھانا آج کا، بلکہ لوگ آگے بڑھ بڑھ کے، مجھے اچھا لگتا ہے پاکستانی وہ تو کہتے ہیں سندھ میں بھی ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا ہے، بلوچ میں بھی، کہ وہ تو کہتے ہیں نہیں جی ہم آگے چل کر ہم کریں گے، تو یہی ہونا چاہیے، آپ لوگ کریں، گھر والوں کے لیے مشکلات پلیز کریٹ نہ کریں۔ کالر ہے ہمارے ساتھ دانش جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، دانش بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، کون بات کر رہا ہے، کہاں سے؟ دانش بھائی میں دعا فاطمہ بات کر رہی ہوں، فیصل آباد۔ جی دعا بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی ماشاء اللہ آپ کی ٹرانسمیشن بہت اچھی جا رہی ہے، رابعہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، ہم آپ کو روز دیکھتے ہیں لائیو۔ بہت شکریہ، دعا پوچھو بیٹا کیا سوال ہے؟ رابعہ آپ میرا ایک سوال ہے، میری جو کزن ہے نا اس کے جو شوہر ہے مطلب وہ انہیں پرووائڈ ہر چیز کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ہر چیز یعنی دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اپنے مائکے نہیں جانا اور ان کو بھول جاؤ، اگر وہ کوئی تعریف کر دے تو وہ اس کے مخالف ہو جاتی ہے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ علماء کرام سے کوئی ایسا کر دے کہ مطلب کیا چیز ہے؟ سمجھ آئیے بات؟ ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ محبت بہت کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میکے نہیں جانا۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ میکے نہیں جانا، محبت بہت کرتے ہیں، وہاں کی اگر کوئی تعریف بھی ہوگی تو اس کا جواب لیں گے، ایک اور کالر ہے پھر وہ ڈراپ نہ ہو جائے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ جی میں مسز رضوان میرپور آزاد کشمیر سے بات کر رہی ہوں۔ میں آپ کا دانش بھائی پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں، رابعہ آپ کی، اور آپ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اجر و ثواب دے۔ تو میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ جی فرمائیے۔ جی میرا سوال ہے کہ یہ جو عورتیں قبرستان اور مزاروں پہ جاتی ہیں کیا یہ جانا درست ہے؟ ٹھیک ہے، مزاروں پر جانا سب کے لیے پوچھ لیتے ہیں، اور قبرستان کے لیے تو ظاہر ہے وہ ایک اسپیسیفک سوال آتا ہے، وہ بھی پوچھ لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال بہن نے یہ کیا تھا کہ میرے شوہر مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، چیزیں بھی لا کے دیتے ہیں، لیکن بس ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ میکے کو بھول جاؤ، میکے نہ جاؤ۔ تو میں اس بھائی سے ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سچی محبت کرتے ہوتے تو اس کی جو اصل ماں ہے، باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، جہاں اتنا برس اس نے گزارا ہے، اس سے اس کو اس طرح نہ کاٹتے۔ اس کا وجود تو آپ کے ہاں ہے لیکن اس کا دل تو وہیں اپنے میکے میں ہی ہے، ماں کا گھر ہے وہ، تو اس لیے ماں سے نہ چھڑائیے۔ اور یہ آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، اس کی جو فیلنگز ہیں ان کو آپ ہرٹ نہ ہونے دیں، اس کا خیال رکھیں۔ اور صرف کھلانا پلانا یا چیزیں لا کر دینا یا دیکھ کر خوش ہونا، یہ تو ہم مختلف پیٹس اور جانوروں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں جن کو ہم پالتے ہیں۔ تو انسان کے تمام تر جذبات ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں دانش بھائی کہ یہ جو محبت کا ایک نفسیات ہے نا، یہ اصل میں محبت تو خود اپنے آپ کو سپرد کرنے کا نام ہے، محبت تو اپنے آپ کو نچھاور کرنے کا نام ہے، محبت تو قربانی دینے کا نام ہے، محبت تو کسی دوسرے کو اپنی رائے پر ترجیح دینے کا نام ہے، اپنے جذبات کو پیچھے رکھ کر دوسرے کے جذبات کو قبول کرنے کا نام ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ محبت اجارہ داری کا نام ہے، محبت قبضہ گروپ کا نام ہے، یو آر مائن، بس۔ وہ جو 4 شادیوں والا مسئلہ ہے اس میں بھی حتیٰ کہ رابعہ بہن ماں سے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے بعض گھروں میں، بعض ہماری بہنیں بیٹیاں ماں سے مقابلہ کرتی ہیں۔ یہ جو آپ اپنی امی کے پاس بہت وقت لگاتے ہیں، امی کے پاس بہت بیٹھتے ہیں، آپ تو اگر شادی کرنی تھی نہیں امی کے پاس ہی بیٹھتے، تو شادی کی ضرورت کیا تھی؟ شادی کے امی کے پاس بیٹھے رہتے آپ، لا حول۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ماں اور بیوی کے درمیان عدل کرنا چاہیے، دیکھیں ماں اور بیوی کے درمیان عدل نہیں ہو سکتا،
बिल्कुल नहीं हो सकता। अदल दो बीवियों के दरमियान होना है। बिल्कुल सही, आपने बहुत दो बीवियां होंगी तो अदल होगा उनमें। आपकी 2 बीवियां हैं? नहीं हजरत, मैं तो बता चुका हूँ ना। बात कर रहे हैं। मेरे मियाँ ने जो पूरा सब कुछ हुआ 4 शादियों वाला, तो मेरे मियाँ ने बड़ी प्यारी बात कही। किसी ने उनसे पूछा, एक हम इवेंट पे गए, भाई आपका क्या ख्याल है, तो उसने इतनी मासूमियत से कहा, भाई मैं समझता हूँ बीवी एक हो और नेक हो, और मुझे मिल गई है, मुझे मिल गई है तो बस। फारसी में कहावत है कि खुदा ये की जन ये की, खुदा भी एक है बीवी भी एक है, फारसी की कहावत। अल्लाह जी डॉक्टर साहब, देखें, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि ये जो बीवी है और जो शौहर है, ये एक दूसरे के लिए जन्नत भी बन सकते हैं और एक दूसरे की जिंदगियों को जहन्नम भी बना सकते हैं। दोनों के पास इख्तियार है। सिर्फ ये जो एक चीज़ है ना, इजारादारी वाला मसला, उसे खत्म करते हैं। बिल्कुल सही। देखिए, हमारा वजूद हमारे कब्जे में नहीं है, तो हमारा दूसरा किसी का वजूद हमारे कब्जे में कैसे आएगा? इसके अंदर ना ये बात जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम सब की माशाल्लाह भी एक बीवी है। हम फिलहाल शुक्र है आपने नहीं कहा, मैंने अभी बोला आपसे, लेकिन मैं ज़िंदगी में अभी की बात करता हूँ। अल्लाह सबकी बीवियों को सलामत रखे, उनके लेकिन ताजों को भी हम इस सलामत बात के अंदर जिन लोगों की 4, 3 या 2 बीवियां हैं, उनको नजरअंदाज कर जाते हैं। हम उनके बारे में भी तो नहीं सोच रहे ना भाई, हम तो अपने बारे में बात कर रहे हैं। वो तो कंफर्म जन्नती है, वो कंफर्म जन्नती है भाई, उनका सारा हिसाब किताब ये हो जाता है। ये बात तो हम मजाक की तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं, हकीकत कह रहा हूँ मैं। मैंने अक्सर ये बात डिस्कस की ना, हमने उन लोगों का सोचा ही नहीं। आप ये बात सोचिए, उसके बाद जिन लोगों की 2, 3 या 4 बीवियां हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई होगी या नहीं? हो गई होगी ना। हमने चूंकि बात को इस तरह सीरियस और मजाक में टाल दिया, लेकिन हमने उनके बारे में भी तो सोचा नहीं। ठीक है, हमारा इरादा भी नहीं है, नहीं भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इतना खुश, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हुई है ज़िंदगी के अंदर, सारी बातें सही हैं, लेकिन वो लोग भी हमसे अलग तो नहीं है ना। और अगर आप अरब में चले जाते हैं तो आपको ये नॉर्मल नज़र आएगा कि हर शेख ने, हर इंसान ने, वहाँ ज़्यादातर जिनको मैं देखता हूँ उनकी 4 बीवी, तो हम उनके बारे में क्या कहें? सही है। लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है ना, इसका जवाब जो है ना उलमाए कराम को बहुत तफसीलन देना चाहिए, ताकि बात सारी क्लियर हो और ना हम उसको मजाक में ना लें, वरना हम उनकी भी दिल आजारी कर रहे हैं जिन्होंने की हुई है, क्योंकि फिर उनकी वाइफ भी उनसे ये पूछ सकती है ना, देखें ये तो ये क्या कह रहे हैं, और उनकी भी जिनकी ख्वाहिश है, उनकी भी इस्लाम का कुरान मजीद की आयत है जी कि मर्द को 4 बीवियां रखने की इजाज़त है जी। इसकी भी वजह है जी, ये बिला वजह नहीं है। अगर आप यानी इसको देखें तो बहरहाल अब मैं ये बात कहूँगा तो शायद बाज़ ख़वातीन को ये मुनासिब नहीं लगेगा, लेकिन तादाद में ख़वातीन ज़्यादा हैं जी। मर्द का काम बाहर का काम होता है, औरत का काम घर का होता है। तो बाहर अभी जो डंपर के जितने वाक़यात हो रहे हैं उसमें अक्सरियत जो है वो मरने वाले मर्द हैं। जिहाद का हुक्म भी मर्दों के ऊपर है, तो इस वजह से भी चूँकि तादाद ज़्यादा हुई, ये एक बहरहाल हिकमत है, इसके अंदर इल्लत भी नहीं है। ये एक इसके अंदर हिकमत यह है कि वजह यह है कि इंसान 4, और फिर ख़ुद अगर औरत के वजूद को देखा जाए तो उसमें भी मसलन बाज़ एक महीने के अंदर एक अयाम आते हैं कि जिसके अंदर इंसान वो जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं वो कायम नहीं कर पाता, तो उस एतबार से भी। और फिर हर एक के लिए नहीं है ये हुक्म कि हर इंसान करना शुरू हो जाए शादी, यानी मिस कैलकुलेट नहीं होनी चाहिए चीज़ें, ना ही इसको मजाक और तफरी समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दीन का हुक्म है। इससे पहले अगर हम देखें कि 4 वाली जो बात है दानिश भाई, मैं आपके यानी आपको ताज्जुब होगा ये बात सुन के, इस दीन इस्लाम आने से पहले 4 से कई ज़्यादा तादाद में शादी, इस्लाम ने तो ये कम किया, इस्लाम ने आगे रिस्ट्रिक्ट किया है, और अब चूंकि वो बहरहाल एक बन गया है। और अगर आपकी एक बीवी के साथ मोहब्बत है तो वो यानी खलास चले, ख़त्म है, कोई उसमें वो दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। अब मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ही, लेकिन असल में लोगों ने ये बात समझी ना, अब हमारे माशरे के अंदर भी ऐसे लोग हैं और जिनको मैं खुद भी जानता हूँ कि ऐसे लोग हैं, तो हमें उनकी भी नफी नहीं करनी चाहिए। उनकी भी तो कोई तर्जुमानी करे। आपके तर्जुमानी नहीं, देखिए नहीं, वो आपकी दानिश भाई, आपकी बात से एक जुमला याद आ रहा है। चीज बताइए, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अगर 4 औरतें हो तो कितनी कामयाबी होगी, किस कदर कामयाबी हो जाएगी, तो ये उनकी हौसला अफजाई के लिए कहा है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की कि इसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सारी, इसमें आप इसके अंदर हिकमतें हैं, इसके अंदर इल्लत है। बगैर खुदा का जो हुक्म होता है बगैर इल्लत और उसके नहीं होता। बिल्कुल सही। अब वो जो सवाल था उसके जवाब पे साथ साहब, अगर शौहर मना कर रहा है मैके से कोई ताल्लुकात रखने का, इस पर आप एक दफ़ा पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन क्या करना चाहिए? और देखिए कुछ उसमें मैं भी ये बात कहना चाहती हूँ, कुछ वालिदैन लड़की के होते हैं ऐसे कि वो ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं जिससे रिश्ता ख़राब हो रहा होता है। अगर ऐसी सूरत में मना करें फिर तो हर चीज़ की तो 2 रुख होता है ना। अगर ऐसी सूरत में मना कर रहे हैं तो क्या, और अगर कोई मसला नहीं है, माँ वालिदैन भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं सब कुछ, लेकिन शौहर कहते हैं नहीं भाई
अम्मा के घर मत जाओ, मुझे पसंद नहीं है, तो दोनों सूरतों में इस पर पहले वैसे शौहर मुफस्सल का इख्तियार है इस बात का या नहीं, ये भी बताइएगा। नहीं, शोहर के इख्तियारात बिल्कुल ज़रूर हैं, लेकिन इस हद तक इख्तियारात नहीं। अल्लाह ताला ने वहाँ भी तादीद फरमाई है। उस वक्त भी बात मेरे ख्याल में जो हुई थी वो ये हुई थी कि माँ बाप का अपना एक हक़ है, लेकिन शादी के बाद शोहर का हक़ ज़्यादा हो जाता है, उसका हक़ मुक़द्दम होता है, माँ बाप से भी ज़्यादा होता है। माँ बाप से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यह है कि अगर वो मना कर रहा है तो इसको देखना पड़ेगा क्यों मना कर रहा है। अगर उसके पीछे जायज़ कोई मामला है फिर वो मना कर सकता है, अगर रिश्ता ख़त्म होने वाली बात। और अगर कोई मामला नहीं है, अगर कोई मामला नहीं है, मुझे मोहब्बत बहुत ज़्यादा है इसलिए मेरे पास ही बैठी रहो, गलत बात। लेकिन इसमें इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि हर इंसान के लिए आपने फरमाया कि 3 वालिदैन होते हैं, या 3 वालिद का लफ्ज़ आता है। एक उसके हकीकी वालिद हैं, एक मुअल्लिम यानी मुदर्रिस हैं, और एक वो जो उसके यानी इन लॉज होते हैं। जिस तरह कोई शख्स अपने वालिदैन के बारे में कोई ऐसा अमल रवा नहीं रखेगा और पसंद नहीं करेगा जिससे उनको दुख और तकलीफ़ हो, यही बात अगर वो अपने इन लॉज के बारे में सोच ले तो उम्मीद है कि उसके ख्यालात भी बदल जाएंगे, और फिर वो ये भी सोचे कि कल मेरी बेटी को अगर कल मेरे पास मेरे घर में आने से कोई रोकेगा तो मुझ पर क्या बीतेगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। और आज औरतों को भी सोचना चाहिए। और आज अगर मेरी बहन है, उसको मेरे घर पे आने से उसका शोहर रोकता है तो मुझ पर क्या बीतती है, मेरा रद्द अमल क्या होता है। इसी तरह ये किसी की बेटी है, ये किसी की बहन है, ये किसी के घर से आई हुई है, किसी ख़ानदान से ताल्लुक़ है। वालिदैन से रोकना सिर्फ वालिदैन से रोकना नहीं है, बल्कि उस पूरे खानवादे से रोकना है। वो खानवादे के साथ एक बच्चा, बच्ची या बेटी या बेटा, उसके जज्बात का ताल्लुक़ होता है, जज्बाती ताल्लुक़ होता है। आप कैसे किसी यानी हक के नाम पर किसी के जज्बात को कुचल सकते हैं, किसी के जज्बात को ख़त्म कर सकते हैं, किसी को बिल्कुल एक रोबोट बना करके अपने इख्तियार में ले सकते हैं, क्योंकि मेरा हक आप पर ज़्यादा हो गया है, लिहाजा अब आपको मेरी इत्तिबा करनी है। शरीयत एक बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ का नाम है, बिल्कुल बैलेंस्ड वे है। इसमें जब भी कोई आदमी अपना अपर हैंड जो है वो शो करेगा इस कीमत पर कि वो किसी और की हक तलफी करेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ वो जुल्म की तरफ जा रहा है, और उस शख्स को जुल्म से इज्तिनाब करना चाहिए, वरना कल यही दिन उसको खुद भी देखना पड़ेगा तमाम मामला। और ख़वातीन जो इस वक्त देख रही हैं, ब्रेक पर जाने से पहले मैं उनसे डायरेक्टली ये कहना चाहूँगी कि आप भी, वो मर्द बेचारा पिस जाता है माँ के और बीवी के बीच में, ये ना किया करें। जो आ रही है घर में वो हमेशा याद रखे कि माँ का क्या रुतबा है, क्या मकाम है। मैंने पहले भी कहा था कि मेरा अगर मियाँ जब माँ से मिले बगैर वो आ जाए तो मैं उसे कहती थी कि अम्मी से मिले हो, अम्मी से बात की है, तो ये ज़रूरी है आप उसको बताएं। आजकल के तो मैं कहती हूँ नौजवानों को बताना पड़ता है कि भाई माँ का क्या मकाम और रुतबा है, तो बच्चियाँ बताया करें, बच्चियाँ ज़्यादा सेंसिबल होती हैं। अगर मैं बात करना चाहूँ एज ए हस्बैंड, तो ये सबसे बेहतरीन बात आपने की थी कि हर चीज़ के अंदर ना म्यान रवि होनी चाहिए, इत्तेदाल होना चाहिए, तवाज़ुन होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर बैलेंस से आउट होगी ना तो प्रॉब्लम्स वहाँ क्रिएट होती हैं। तो सबको साथ रखिए। सबसे पहली आपकी चीज़ ये होनी चाहिए कि जितने लोग आपसे मुंसलिक हैं, आपके आसपास हैं, आपकी फैमिली है, वो आपसे खुश रहें। अगर वो खुश हैं, अल्लाह ताला आपसे खुश है, फिर मुझे लगता है कि बाकी के लोग जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपसे खुश होना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी फरमाए। जहाँ जहाँ रोज़ा अफ्तार हो गया है और उसके मज़ाफ़ात में चौथी ताक रात का भी आगाज़ हो गया है। कल एक वीडियो आई साक साबर सब से जो खाना काबा से थी, और कल वहाँ बारिश हो रही थी, कल ताक रात भी थी जी। तो वो क्या मंजर था माशाल्लाह, जिस तरह लोग तवाफ़ करते हुए रो रहे हैं, और वो किस तरह से अब्रे करम। जो सवाल आया था दानिश उसकी तरफ जी, कब्रों पे जाना, ख़वातीन का मज़ारों पे जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि दिलों पर भी जंग चढ़ जाता है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि उतरेगा कैसे? फरमाया 2 तरीक़े हैं, कसरत से तिलावत कुरान और कसरत से अपनी मौत को याद किया जाए। अब मौत को याद करने के लिए दूसरी हदीस में जिसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कब्रिस्तान आने जाने का मामूल रखा जाए। जैसे सुन्नत तरीक़ा भी हदीसों में जुम्मे वाले दिन का जिक्र आता है, हर जुम्मे वाले दिन कब्रिस्तान जाना चाहिए। सही है। वहाँ जाके ही ज़ाहिर है कि हम लोगों को तो वहीं जाके ही मौत याद आती है, वरना दुनिया की रंगीनियों में कहाँ इंसान अपनी मौत को याद करता है। तो अब वो जो मौत को याद करने का हुक्म है वो मर्दों के लिए भी है, ख़वातीन के लिए भी है, दोनों के लिए। तो कब्रिस्तान जाने का हुक्म भी दोनों के लिए। इब्तिदा में ख़वातीन के लिए मना था, बाद में इजाज़त हो गई है, दोनों जा सकती हैं। बस अलबत्ता इतना ज़रूर है कि ख़वातीन को ये लिहाज ज़रूर रखना चाहिए कि ऐसे मौके पर ना जाएं
جس موقع پر بے پردگی کا یا مردوں کے ساتھ انٹریکشن کا زیادہ ایک اندیشہ ہو، یعنی عیدین کے مواقع پر، شب برات کے مواقع پر بے پردگی نہ ہو تو جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، عام ماحول میں جا سکتی ہیں۔ جو خاص رش والے ماحول ہیں، ایام مزاروں میں بھی جا سکتی ہیں، مزاروں میں بھی جا سکتی ہیں، کوئی حضور حرج صلی اللہ نہیں۔ علیہ وسلم نے میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنت انہاکم عن زیارت القبور فالآن زوروہا، میں تمہیں پہلے قبروں پر جانے سے منع کیا کرتا تھا، اب چلے جایا کرو۔ یہ ایک مطلق حکم جو ہے وہ دیا اور اس میں اس بات کی اجازت دی گئی۔ خواتین کے لیے بعض جگہ پر جب ممانعت کا جہاں تک حکم آتا ہے، اس کے پس پردہ جو اصل سبب ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو جذباتیت کا عنصر ہے کہ وہ وہاں جا کر کے بے حال ہو جائیں اور مطلب شدت جذبات سے رو پڑیں، ڈھے پڑیں، گر پڑیں اور وہ اس طرح کا کوئی اظہار کرنے لگیں کہ جس سے کوئی نہ کوئی شرعی طور پر بھی حرج واقع ہوتا ہو اور اخلاقی طور پر بھی معاملات بگاڑ کی طرف جاتے ہوں، یا قبرستان میں پھر رات کے اوقات میں چلے جانا کیونکہ وہاں عموماً لائٹس وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے، کوئی اور ایسا کوئی فساد ان کے لیے نہ بنے۔ ان تمام وجوہات کو مد نظر رکھ کر کے اگر وہ وہاں نہ جائیں تو بہتر ہے، اور اگر یہ سارے کے سارے اسباب اور سارے کے سارے معاملات پہ پیش نظر نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ عامر عبداللہ اچھا، قبر پہ کچھ لوگ یہ بھی ایک کوشچن ایڈ کر لیتے ہیں، وہ کچھ گرینری لگاتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، پھول ٹہنیاں، اس کی بھی کوئی اسلامی حیثیت ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل درست فرمایا دونوں بزرگوں نے، علماء کرام نے۔ میں اس پہ تھوڑا سا اضافہ کروں گا اور آپ کا سوال بھی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، قبرستان جانے کا مقصد بیان کر دیا نبی وسلم کی حدیث کے ذریعے کہ مقصد یہ ہے کہ عبرت حاصل کی جائے کہ زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے ہوئے، نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ کیا بات! تو کل کو ہمیں بھی یہی آنا ہے، جو دعا سکھائی گئی ہے وہ بھی یہی ہے کہ انتم سلف ہونا، تم لوگ ہم سے پہلے آ چکے ہو، ونحن للاحقون، اور ہمیں تم لوگوں کے ساتھ آ کر ملنا، یا نحن بالاثر، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو قبرستان میں مسجد بنانا یا وہاں پہ سجدے کرنا یہ یقیناً حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو اور ان کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں عبادات کرو، نوافل پڑھو، ان کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ان کو ویران نہ کرو عبادات سے۔ اور خود اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پہ لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور اگر کبھی یعنی غم کی شدت ہے، دیکھے بغیر قرار نہیں آ رہا کسی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو، تو اسے ایک آدھ دفعہ لے جایا جائے، دکھا دیا جائے، لیکن ان رعایتوں کے ساتھ اور ان احتیاط کے ساتھ جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ دوسرا بھی سوال تھا، اس کا بھی جواب باقی یہ ہو گیا۔ کہ حدیث شریف میں ایک حدیث آتی ہے، اسی سے استدلال لے کے یہ سارے امور انجام دیے جاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبر سے ہوا، آپ نے فرمایا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب پہ اطلاع دیتا تھا، فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور یہ حدیث بھی آتی ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ مخلوق عذاب کو سنتی بھی ہے، جو یہ مردہ چیختا ہے انسان اور جنات کو نہیں سنایا جاتا۔ تو آپ نے فرمایا ایک درخت کی ٹہنی آپ نے لی جو ہری تھی، اور آپ نے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا اور دونوں قبروں پر آپ نے ان کو لگا دیا، گاڑ دیا۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ ان کو بظاہر کسی بہت بڑے گناہ پہ عذاب نہیں ہو رہا، ایک اصل میں یورین جب پاس کرتا تھا اس کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرا نمام تھا، یعنی ادھر کی بات ادھر لگا دیا کرتا تھا، جھگڑے کرا دیا کرتا، چغل خور تھا۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ شاید کہ جب تک یہ ہری بھری رہیں گی تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، کیونکہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو اسی پہ استدلال کرتے ہوئے لوگ درخت لگا دیتے ہیں، اگر قبر مل جائے درخت کے نیچے تو اس پر خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ وہ درخت کے پتے جو ہے استغفار کر رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اثرات ہوں گے اس کے۔ لیکن بہرحال جو لواحقین ہیں انہیں جانا چاہیے، اور یہ مرنے کے بعد بھی ایک حق ہوتا ہے کہ قبرستان جائیں، دعا کریں، اپنے لیے بھی عبرت کا سامان ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، روایت اس کے اثر پر کچھ کلام کیا ہے محدث نے، لیکن بہرحال کہ میت جو ہے انتظار میں ہوتی ہے کہ اس کے پیاروں کی طرف سے کوئی دعا کے سندیسے آئیں، مغفرت کے کوئی تحائف آئیں، تو یہ تحائف کرنے چاہیے۔ اور ایک بہت مشہور امام الحسیمین ہیں، ان کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں کہ شب بیداری کرتے ہوئے، جیسے آج تاخرات بھی ہے، فرماتے ہیں کہ اور 27ویں شب ہے، ماشاءاللہ، تم اپنے والد کے لیے جو مرحوم ہیں ان کے لیے 10 اونٹ نہر کرو، 10 اونٹ نہر کر کے اس کا گوشت غریبوں میں بانٹو، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موسی صاحب مختصراً کریں۔ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے لیے جانا جائز ہے، فقہ جعفری کے مطابق کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، مرد جا رہا ہے، عورت جا رہا ہے قبرستان میں، کوئی فرق نہیں رکھتا۔ اور موت کو یاد کرنا، اپنے مرحومین کو یاد کرنا، اور ان کی قبروں پر جانا، ماں باپ کی قبروں پر جانا۔ روایت کے اندر ہے کہ ماں کی قبر پہ جانے کے حوالے سے نبی کریم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا کہ میں نے نظر یہ مانی ہے کہ میں جنت کے دروازے کا بوسل ہوں،
تو اب جنت کے دروازے کا بوسہ تو اس دنیا میں لے نہیں سکتا، پورے کیسے کروں؟ تو فرمایا قبل رجل امک، اپنی ماں کے قدم کا بوسہ لو، ایسے ہے کہ تم نے جنت کے دروازے کا بوسہ لیا۔ تو کہنے لگا میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے، میں کیا کروں؟ کہا قبل، نبی کریم نے فرمایا قبل قبر امک، اپنی ماں کی قبر کا بوسہ لو، ایسے ہے کہ جیسے تم نے جنت کے دروازے کا بوسہ لے لیا۔ تو فقہ جعفری کے مطابق یہ بھی جائز ہے، اور مزارات پر جانا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زیارت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مدینے میں بے انتہا اجر و ثواب رکھتی ہے۔ یہاں جائے انسان، اپنی دعائیں مانگے، ان کے وسیلے سے دعا پروردگار رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ خود خدا قرآن مجید میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تقوی اختیار کرو صاحبان ایمان اور وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہ وسیلہ ہمارے مکتب کے مطابق نبی کریم کی ذات ہے، جناب فاطمہ زہرا ہیں، اور 12 امام جس میں امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ آپ کا جواب آ گیا، پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ چاروں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ایک سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں، کسی دوست نے آج یہ سوال کیا، مجھے انٹرسٹنگ لگا، تو میں نے کہا انشاءاللہ آج ٹائم نہیں ہے، کل پوچھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، اور وہ جتنا نیک وہ کام کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے دعائے مغفرت جیسے کہا تو بہتری ہوتی رہے گی مرنے کے بعد بھی۔ لیکن اگر کوئی باپ اپنی ہی اولاد کو غلط کام پر لگا کر یا غلط کاروبار جو کہ حرام ہے، حرام کا پیسہ ہے، اس میں لگا کر چلا گیا، تو کیا وہ بھی عذاب جاریہ ہوگا؟ یعنی اس کے گناہ بھی، اور پھر کیونکہ اس نے حرام کی کمائی پر ہی اپنے اولاد کو لگایا ہے، کرپشن میں ہی اپنے اولاد کو بھی انوالو کر دیا ہے، تو کیا مرنے کے بعد اس کا جو کام چل رہا ہے اس کا بھی عذاب ہوگا؟ یہ انشاءاللہ کل ہم اس سے شروع کریں گے۔ دانش دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک، صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر۔